बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले अर्ज़ कर रहा था कि जितने भी हमारे आमाल हों, जो कुछ भी हम करें वो सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो उसमें हमें खुशी भी होगी, सुकून भी होगा, इत्मीनान भी होगा। और अगर हम लोगों के लिए करें तो उसमें हमें सुकून और खुशी नहीं होती। आखिरत के अंदर इखलास की वजह से जो अजर मिलने वाला है वो तो मिलने ही वाला है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पॉजिटिव असरात जो हैं वो दुनिया के अंदर भी हमें नसीब करते हैं। ऐसे करते हैं, कुछ साथी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कॉल के ऊपर, तो उन कॉल्स की तरफ जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा आपका टॉपिक है और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और आजकल सोसाइटी में हमारे रवैये जो हैं वो क्या इस्लाम के असूलों के मुताबिक हैं। तो जो अगर हम अपने दिल की तख्ती को साफ नहीं करते और अल्लाह की रज़ा के लिए काम नहीं करेंगे, और जब तक तो क्या उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाले कि जब तक दिल अपना साफ नहीं करेंगे तो फिर कैसे दावा करेंगे कि अल्लाह की मोहब्बत उस दिल में पैदा हो। और फिर जो हमारे रवैये हैं, जिस तरह आपने बताया कि जो सोसाइटी में आज हो रहा है और इतनी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है, मतलब जो हालात हैं अवाम के, तो इस जिस तरह हर चीज़ में, मतलब शादी से लेकर कि कोई भी फंक्शन हो, कोई दावत हो, कोई चीज़ हो, तो उसमें हम अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम नहीं होता, बल्कि लोगों की खुशनुदी के लिए और दूसरों को दिखावे के लिए। और दिखावा कितना बड़ा, तो इस हवाले से हमें ज़रूर सोसाइटी को लेकर इस्लाम के जो सुनहरी असूल हैं उनको सामने रख कर, और जो हमारे आजकल, क्योंकि हम दावा कर ही नहीं सकते उस वक्त तक कि हम मुसलमान हैं जब तक हम इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस करके तो हम दावा कर सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे क्या प्रैक्टिस जो है वो अल्लाह के रज़ा के लिए। सही, आपकी बात बिल्कुल 100% सही कि जब तक कि हम अल्लाह की रज़ामंदी के लिए आमाल नहीं करेंगे और दीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लाएंगे, तो उस वक़्त तक हम ये कह ही नहीं सकते कि मैं दीन पर, इस्लाम पर अमल करता हूँ। बहुत अच्छा तबसरा आपने किया, और ज़रूर वक़्त मिलेगा तो इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करूँगा। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Take a call, bro. Adi Sahab, how are you today? Okay? Who's the speak? अच्छा, पीटर जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एंड हाउ आर यू? I'm fine. I'm fine. Good topic, but basically, I feel that these are mainly for people over 45, 50. Very youngsters live even very rarely sit at home. But मेरा वो करने का मतलब था प्लीज कि हमारे हाजी Majid Saab Kudal Kansi and his son and his family are very ill in hospital due to COVID. का उन्हें मत प्लीज दुआ कर। ज़रूर इंशाल्लाह, जितने भी बीमार हैं उनके लिए भी, और बाकी जितने भी बीमार हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमावे, और जितने भी परेशान हाल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की परेशानियों को दूर फरमावे। और ये जो बीमारी सख्त पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर फैली हुई है, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या अल्लाह इससे हम सब को नजात नसीब फरमा, और आइंदा भी हर किस्म की बीमारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को महफूज फरमाए। सो जी इंशाल्लाह ज़रूर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर जी ज़रूर इंशाल्लाह। और ऐसा लगता है अगली कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। काफ़ी देर से साथी इंतज़ार कर रहे थे, आई अपोलोजाइज़, बात लंबी हो गई थी। और वो ज़रूरी बातें ऐसी होती हैं, वो ज़रूरी होती हैं, कॉलें अगरचे आ रही हैं, लेकिन उस वक़्त मैं ये सोचता हूँ कि अगर बात आधे में अगर रुक जाए तो फिर मुनासिब नहीं होता। तो इसलिए आप यू कीप कॉलिंग, और इंशाल्लाह ज़रूर आपकी कॉल्स हम वसूल करेंगे। सिस्टर ने जो बात कही है और तबसरा किया है, दैट्स वेरी गुड, और आपकी कंट्रीब्यूशंस आर वेरी वेलकम। प्लीज़ डू, कोई तबसरा करना हो, कोई क्रिटिसाइज़ करना हो, कोई वजह बतलानी हो, कोई और आपको ऐड करना हो, क्योंकि यहाँ बैठकर कोई ये कहे कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं। जो बातें मैं कहूँ अगर आप उसके साथ एग्री करते हैं
اور اس کے اوپر مزید کچھ اور بات بھی کہنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. آپ آ کر جیسے سائل نے یعنی سوال اور یعنی کامنٹ انہوں نے کیا، آبزرویشن کی کہ جب تک کہ، اور بات ان کی مجھے بہت پسند آئی کہ جب تک کہ دل کی تختی صاف نہیں ہوتی، جب تک کہ دل کی تختی صاف نہیں کرتے انسان، تو اس وقت تک ہم دین پر پورے طور پر عمل نہیں کر سکتے اور سوسائٹی آپس کے اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو بہت اچھا. صوفیاء کے یہاں ایک قاعدہ ہے، التخلیہ قبل التحلیہ. سب سے پہلے گندگی کو صاف کرو، اس کے بعد اس کو آرائش کرو، اس کو مزین کرو. کیا مطلب؟ آپ اپنے گھر کو اگر ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں کوئی جگہ ہے وہ سب ڈیمپ ہے، ڈیمپ کی وجہ سے سب کالا 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 سب نظر آتا ہے، وہاں دبے دبے نظر آتے ہیں، تو ویسے ہی آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا پینٹ کر دیا تو تھوڑی دیر تک تو اس کو کور کر لے گا. یا ایک جگہ آپ نے دیکھا بہت ساری دھول ہے، تو اس دھول کے اوپر اگر آپ نے پینٹ کر دیا تو تھوڑی دیر تو وہ ہوگا، لیکن وہ پینٹ وہاں سے اتر جائے گا، وہ جو کالک ہے ڈیمپ کی وہ واپس آ جائے گی. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، وہاں آپ کی ایک کریک ہے آپ کی دیوار کے اندر اور آپ یہ سمجھیں کہ چلو اس کے اوپر پینٹ کر لوں تو اتنا بڑا جو کریک ہے دیوار کے اندر وہ چھپ جائے گا. نہیں، پہلے اس کو سارٹ آؤٹ کرو، جو گندگی ہے اس سے نکال لو. آپ کے پاس برتن ہے، وہاں سب تیل لگا ہوا ہے، اس کے اوپر سالن کے مارکس لگے ہوئے ہیں، اور آپ کہو کہ چلو جی اس کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، میں اس کو ذرا سکھا دیتا ہوں یا سکھا دیتی ہوں، تو اس طرح نہیں چلے گا. پہلے فیری لیکوڈ کے ذریعے وہاں جو تیل ہے اس کو اس کو صحیح دھو دو، اندر سے اس کو صفا کر دو، پھر اس کو دھو کر وہ فیری لیکوڈ اس سے ہٹا دو. اب یہ ہے کہ آپ اس کو سکھا کر رکھ سکتے ہو. فوراً آپ نے سکھایا تو وہ برتن بھی گندا، وہ کپڑا بھی ہے وہ بھی گندا ہوگا، یہ بھی گندگی باقی رہے گی، بو بھی اس کے اندر رہے گی، ایوری تھنگ باقی رہے گا. تو اس لیے صوفیاء کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ التخلیہ قبل التحلیہ، پہلے کسی چیز کو گندگی سے خالی کرو اور پھر اس کو مزین کرو، پھر اس کو صحیح لیپو، اس کے اوپر پالش لگاؤ، پھر اس کے اوپر جو کچھ. تو اسی طریقے سے دل کی حالت کہ سب سے پہلے گندگی کو صاف کرو کہ میں اس کو نہیں خوش کرتا ہوں، اس کو خوش نہیں کرتا ہوں، اس کو خوش نہیں کرتا ہوں. یہ جو میں اعمال کر رہا ہوں، یہ جتنے بھی میں اعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں. I am doing all these or whatever I am doing it to please Allah. I am doing it to please Allah. اور مجھے پتہ ہے، یعنی ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کام جب میں کروں گا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو میرا اخلاص پتہ ہے، وہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور جب راضی ہو جائے مجھے تسلی ہو جاتی ہے. ایک بزرگ، واپس آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بزرگ سے کسی نے جب گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی سے بڑا خوش ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. I am never upset about anything. I am very happy. One of the elders, one of the buzurgs, the pious people, during a discussion, he said, I am always very happy. I have never come across anything that has upset me. So the student asked him, Ya Hazrat, how is it that you've lived such a long life and you say nothing has upset you? As a human being, you always find something that you disagree with or something that is unagreeable. You come across something that you feel isn't right and it shouldn't have been like this, or maybe had I done something differently or somebody had approached me differently, I would have had a better situation, better life, my temperament, my mood, my feelings, my approach would have been different. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز سے نا اتفاقی کریں، آپ کی زندگی میں آپ بیمار ہو گئے، اس سے پریشان ہو گئے، آپ کے اوپر سخت حالات آ گئے، انسان اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر اس طرح بات تو ہی ہوگی. تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، میں کبھی پریشان نہیں ہوں. I've never been upset. I've never been worried about something. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، تو میں فوراً کہتا ہوں
کہ یہ واقعہ اس لیے اس طرح پیش آیا تھا کہ میرے رب نے چاہا. My Allah wanted this to be like this. So for example, if I became ill, اس کی مثال کہ اگر بیمار ہو گیا تو عام طور پر انسان پریشان ہو جاتا ہے. میں پریشان نہ ہوتا, علاج ضرور کرتا, لیکن دل میں سوچتا کہ میرے رب نے یہ بیماری مجھے لگائی ہے. My Lord has afflicted me with this illness or with this disease. اور میرا رب اسی وقت لگاتا ہے جب وہ چاہتا ہے, جب وہ چاہتا ہے اس سے ہٹا لے گا. When my Lord wants to afflict me with an illness, He will afflict me. And when my Allah wants to take this illness away and grant me recovery from it, He will do that. And He's only doing it because that's what He wants, that's His will. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت اسی وقت کرتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم کوئی چیز چاہ ہی نہیں سکتے ہو, کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تمہارا رب نہ چاہے. Until Allah wants something, you can't do anything. This is the Quran. تو خیر, تو جب میرے اوپر بیماری آتی ہے, when I am afflicted by an illness, مجھے پتہ ہے میرے رب نے چاہا تھا اس لیے آئی ہے. میں اپنے رب کی چاہت سے خوش ہوں. I am happy with the decision of my Lord. And I am saying, that's your decision. Okay, I am accepting it. میں اس سے خوش ہوں. And I know that when He's afflicted me with something, جب اس نے کوئی بیماری مجھے لگائی ہے, تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چاہے گا وہ خود بھی ہٹا لے گا. اس نے جب بیماری ہٹا لی, when He takes away this illness, I think this illness has gone because my Allah had taken it away. He's happy to take it away now, so I'm happy with His happiness. So I never get affected that way, because straight away my instinct has become, my natural attention is that if I've fallen down, میں اگر گر گیا ہوں, میں اگر گر جاتا ہوں اور مجھے تکلیف ہو جائے, تو عام طور پر انسان کوستا ہے اگر میں ادھر پاؤں نہ رکھتا, اس طرح اگر نہ ہوتا, یہ کام نہ ہوتا. میرے بارے میں یہ ہے, وہ بزرگ کہنے لگے, that pious person, he began to say that when I fall down, rather than blame myself or make an excuse that I didn't see anything, the first thing that my mind comes across is, this was from my Allah, this was from my Lord. یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے. اس نے چاہا تھا کہ تو گر جائے. He wanted you to fall and you fell. آپ گر گئے. اس نے چاہا کہ تمہارے دونوں پاؤں اور تمہارے ہاتھ اور تمہارے جو گھٹنے ہیں وہ دکھ جائیں. He wanted that your knees, your hands and your feet are hurt, and that's what happened. تو اب میں اس کے مرضی سے راضی ہوں. If He wanted that, that's fine. He's my Lord. تو کہنے کا مقصد, جب انسان اپنے اعمال کے اندر اللہ کی طرف ہمیشہ اس کی نگاہ ہو, when you have always your focus is that Allah, He's the ultimate, and whatever I do, I am doing it to please Allah, اللہ کی رضا مندی کے لیے, تو پھر دنیا کے اندر انسان کو سکون ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس, اگر آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو ایک کہاوت, quite some time ago I read a quote, کہ when you try and please everybody, nobody will be pleased with you. آپ جب سب لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے, کوئی خوش نہیں ہوگا. And when you please Allah, جب اللہ کو خوش کرنے جائیں گے, Allah will be pleased with you and everybody else automatically will be pleased with you. اللہ کو خوش کرنے جائیں گے, اللہ بھی خوش ہوں گے, مخلوق خود بخود آپ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر ڈال دیں گے. So that's why, coming back to my point, کہ ہمارا اب پورا جو نظریہ ہے, ہماری سوچ جو ہے, our whole thinking, it really needs to change. اور آج سے ہم یہ اپنے دلوں کے اندر, کہ بھائی جن جن لوگوں کے ساتھ میرا آنا جانا اگر ختم ہو گیا ہے, یا ان کو فون کرنا میرا چھوٹ گیا ہے, ان کو ٹیکسٹ میسیج, آج کل تو موبائل کے ذریعے منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. You can keep in contact with people in seconds, not even minutes, within seconds, with all this social media and with the latest communications that we have, with whether it's smartphones, whether it's the phones, the text messages, all the different kinds of communication. That's why I leave it to the word communication.
You can keep in communication with people on the other side of the world. Send one voice message to them and that will reach them straight away. If they can't pick it up straight away, they can pick it up later. You don't have to actually be there. And that communication, when somebody switches on their phone or brings up their message and they hear it, it just brings that light to mind. Whether they have replied to you or not, whether they've been asking how you are or not, وہ آپ کی خیر خبر لیویں یا نہ لیویں، لیکن آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تھے فیملی کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، وقت اچھا گزارنے کی وجہ سے، تو آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، کیونکہ یہ وہ ایک صفت تھی جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، تربیت دی۔ واقعات میں آتا ہے ایک کال آ رہی ہے، ایسے کرتے ہیں کال لے لیتے ہیں، کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، پھر وہ واقعہ عرض کروں گا کہ چاہے آپ اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا اور کیسے بہترین انداز میں اس کے ساتھ پیش آنا۔ ایسے کرتے ہیں کال کی طرف جاتے ہیں، کالز لے لیتے ہیں ایک آدھ دو، اور پھر واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صاحب آپ کا پروگرام بہت پسند کرتی ہے نا۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھتے ہیں نا، بہت کچھ سیکھتے ہیں نا۔ 2 دن تو بہت انجوائے کرتے ہیں پروگرام آپ کا، ہے نا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو دین پر۔ میرے بیٹی ہے دونوں، ان کے لیے اولاد کے لیے دعا کرنا، جب نماز پڑھے گی نا اس کا نام لے کے نا، اس کے لیے دعا کرنا، اولاد نگینہ عطا کرے۔ آمین آمین، ضرور۔ بالکل۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ کو نا اللہ تعالیٰ اور علم میں اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے علم میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرے۔ آمین اللہ تعالیٰ علم میں اتنا اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ انسان ہے نا، آمین۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سب کچھ سیکھ جاتا ہے نا علم سے، ہے نا۔ صحیح۔ آپ کے پروگرام سے ماشاءاللہ 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 بہت کچھ سیکھتی ہوں میں، ہے نا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، دعا میں یاد رکھنا، اپنا ضرور۔ بہت بہت خیال رکھنا۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھا۔ آپ دعائیں دیتے رہیں، اس طرح بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں وہ دعائیں دیتے رہتی ہیں، اور ان دعاؤں کے ہم محتاج ہیں۔ جو بھی اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں دل بہت خوش ہوتا ہے کہ نہ جان نہ پہچان، لیکن ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور اس قسم کی جو دعائیں ہیں وہ ضرور لگتی ہیں۔ اور دعائیں یہ کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت علم نافع عطا فرمائے، نفع دینے والا علم، اور وہ علم کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں عمل نصیب کرے اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل نصیب کرے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے اتنی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے دعائیں دی ہیں، اللہ رب العزت۔ اور باقی آپ نے نیک اولاد کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت جن کی یہاں بھی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور امام متقین بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ہمیں کہ جو کام کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر رہے تھے، دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے، واقعات ہے، واللہ عالم۔ ایک بوڑھی ہے وہاں، اور اس کے سر کے اوپر گٹرا ہے بڑا سا۔ دیہاتوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ چادر کے اندر سب کچھ اپنا باندھ کر اوپر سے باندھ دیتے ہیں اور اپنے سروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پورا اپنا جتنا بھی سامان ہے، کپڑے۔ تو وہ بڑی سٹرگل کر رہی تھی اس کو پکڑتے ہوئے۔ An old woman was struggling with a huge big blanket full of things۔ دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جب دیکھا تو جیسے دیہاتوں کے اندر تو سیدھا اسٹریٹ فارورڈ ہے، خواہ مخواہ نہیں 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 اس طرح نہیں کرتے۔ آپ کسی کے یہاں گھر جاتے ہیں وہ لطیفے کے طور پر، تو وہ آپ کو پوچھیں گے ہم آپ کے لیے چائے لاتے ہیں، نہیں نہیں چائے نہ لاؤ، نہیں نہیں چائے نہ لاؤ، نہیں نہیں آپ کھاؤ نا۔ وہ آپ کے سامنے کھانا رکھتے تھے کہ نہیں نہیں کھا لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو اچھی طرح کھا لیں گے، لیکن پہلے 2-3 دفعہ نہیں 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 نہیں۔ دیہاتوں کے اندر ماحول اچھا ہے، بھائی آپ کے سامنے کھانا ہے، ٹھیک ہے جی لے آؤ۔
کھانا لے آؤں؟ جی ہاں بالکل لے آؤ. چائے پئیں گے یا ڈرنک؟ نہیں بھائی چائے مجھے پسند نہیں، ڈرنک لیکن ٹھنڈا سا لے آنا، اسٹریٹ فارورڈ. اور وہ طبیعت اچھی ہوتی ہے. یہ تکلف والی جو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا یہ بڑی گٹھڑی ہے، یہ لے جاؤ. کدھر لے جانی ہے؟ مدینہ سے نکل کر آگے جاتے ہیں. بوڑھی نے پہچانا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا نہیں. مدینہ سے تھوڑے سے باہر تھے. ایک عرصے تک چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم گٹھڑی پکڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر جب کافی علاقے سے دور چلی گئی تو عورت نے کہا کہ، بوڑھی نے کہا کہ اس کو رکھ دو ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ویسے خیر خرید کی باتیں کرتے رہے، ادھر رکھ دی. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے پوچھا کہ بڑی میری آپ کدھر جا رہی ہیں؟ آپ کدھر جا رہی ہیں اور یہ کدھر لے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا مجھے پتہ چلا ہے کہ اس مکے کے اندر ایک لڑکا محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگوں کو اپنے دین سے ہٹا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس نے نئے دین کی طرف بلایا. تو مجھے کسی نے ڈرایا کہ کہیں، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ اس کی باتوں کے اندر تم آ جاؤ گے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس کی باتوں کے اندر نہ آ جاؤں. اس کو پتہ نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں، اور اس لیے میں مدینے سے، یہاں اس علاقے مکے سے باہر ہوں. مدینہ نہیں تھا، سورہ مکے سے میں دور اس لیے بھاگ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی کے ساتھ جب اس کی بات سنی اور بتلایا، وہ محمد جس سے تم بھاگ رہی ہو وہ میں ہی ہوں. اس نے جب دیکھا وہ آپ ہی ہو، ہاں میں ہی ہوں. لمبا واقعہ مختصر، اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا. اس نے کہا کہ یہ لوگ جو اس سے مجھے ڈرا رہے، اگر وہ آپ ہی ہیں تو میں آپ کی اوپر فوراً ایمان لاتی ہوں. تو آپ جیسے اچھے آدمی تو میں نے دیکھا نہیں، نہ مجھے جان پہچان کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے میری اتنی مدد کی ہے. تو اس لیے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ انداز سکھایا ہے کہ جان پہچان نہ ہو اس کے ساتھ بھی نیک برتاؤ، اچھا برتاؤ کرو. ایسے کرتے ہیں. اسی کے اوپر ہم آج کے اس موضوع کو ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور یہ ہمارا پروگرام ایوری منڈے اور ٹیوزڈے 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی بتلائیے. بقیہ ہفتے میں اس کو مختلف اوقات میں ریپیٹ کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.